बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिद सियाल हाजिर है इदारे उर्दू के उस सिलसिले के साथ जिसका उन्वान है एक सवाल। और आज मेरे साथ हैं जनाब मोहम्मद आसिम भट्ट साहब। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त इनायत किया। और हमारे जो मुस्तकिल देखने वाले दोस्त हैं वो जानते हैं कि इससे पहले जनाब मोहम्मद आसिम भट्ट के साथ हम एक सीरीज़ गुफ्तगुओं की चला रहे हैं। उस सिलसिले के 5 प्रोग्राम इससे पहले रिकॉर्ड होकर अपलोड हो चुके हैं और सिलसिला है फ़िक्शन लिखने के अमली उसूल। आसिम भट्ट साहब से हमने गुजारिश की थी कि तजरीदी तौर पर हम फ़िक्शन लिखने के उसूलों की बातें करते रहते हैं, लेकिन अमली तौर पर कुछ गुर की बातें, कुछ ऐसी बातें जो लिखने वाले को प्रैक्टिकली मदद फ़राहम कर सकें, उन पर बात करनी चाहिए। तो इस सिलसिले में 5 बातें हम इससे पहले कर चुके। आज 6ठी बात के लिए मैं इनके साथ हूँ। तो आगाज़ करते हैं जनाब वाला, फ़िक्शन लिखने का 6ठा अमली उसूल क्या है? बहुत शुक्रिया। देखें, ये अक्सर हम बात करते हैं ज़ुबान की या नस्र की या असलूब की। जी। तो मैंने सोचा कि इस पे ही हम थोड़ी सी आज बात कर लेते हैं। जनाब, मेरे ज़हन में जो इन तीनों जो अज्जा हैं, हमारे जो 3 हथियार हैं एक फ़िक्शन निगार के, उसकी एक मिसाल ये सामने ज़हन में आती है कि जिस तरह एक अनसिला लिबास है, कपड़ा है, ठीक है, तो वो ज़ुबान है। और जब वो सिल जाता है, सिला हुआ कपड़ा जो है वो नसर है, यानी ज़ुबान को आपने एक ख़ास तरह से डाल लिया, सांचे में ढाल लिया। और उस लिबास का जो डिज़ाइन है वो उसका असलूब है, जिसे हम अंग्रेज़ी में स्टाइल भी कहते हैं। कैसे अच्छी बात किया। तो अब इन तीनों का जो आपस का तालमेल है, उससे एक खुशनुमा मलबूस तैयार होता है। ठीक है, यानी ज़ुबान से लेकर उसलूब तक पहुंचने के 3 मराहिल हैं। 3 मराहिल, यानी ज़ुबान हर एक के लिए मौजूद होती है। जी बिल्कुल ऐसे। उसमें उसको आप किसी पैराए में ढालते हैं तो नसर बनती है, नसर बनती है। उस नसर में से अपना रंग निकालते हैं तो उसलूब बनता है। वो उसमें जो आपकी इंफरादियत है, इंफरादियत है, और वो जो ख़ास जो आपका डिज़ाइन है, वो आपका डिज़ाइन जो है, जो आपका स्टाइल है, बिल्कुल सही, उसको हम असलूब भी कहते हैं। वैसे तो ये 3 टर्म्स ऐसी हैं कि जिस पर के आपके जो एकेडमिक जो लिटरेचर है उसमें बहुत कुछ लिखा गया है, आप पढ़ाते भी हैं इन बातों को, लेकिन सादा तौर पर समझ लेकिन ये जो चूँकि हम एक कारीगराना किस्म की एक नशिस्त है, तो हम उसमें उसी तरह से बात करेंगे। देखें, अगर लिबास बहुत अच्छा है, मतलब अगर कपड़ा बहुत अच्छा है, बहुत शानदार कपड़ा है वो, लेकिन उसकी सिलाई बेहतर नहीं है, यानी उसकी नसर में जो उसका ढलना जो है वो दीदा ज़ेब नहीं है, और उसका डिज़ाइन बेहतर नहीं है, तो वो लिबास भी ज़ाया हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं कि बहुत अच्छे कपड़े को दर्जी ने ख़राब कर दिया है, हाँ, यही होता है ना। तो मतलब इसका मतलब कम हुनर है, आपने ज़ुबान सीख ली, कम हुनर दर्जी है अगर, हाँ, तो वो जो ज़ुबान है उसकी मौजूदगी के बावजूद उसको ख़राब करेगा, उसको काम में नहीं ला सकेगा, उसको हाँ सिलाई उसकी ठीक नहीं होगी। इसी तरह से अगर आप ज़ुबान भी सीख ली आपने, नस्र में भी आपने बड़ी एक महारत हासिल कर ली, लेकिन आप अब उसमें अपनी इंफरादियत का रंग नहीं पैदा कर सके, अपना एक अलग से जो अंदाज़ है वो पैदा नहीं कर सके, तो वो लिबास फिर भी खुशनुमा नहीं हो सकेगा, और उस तरह उसकी वो दीदा ज़ेबी जो है वो नहीं सामने आ यानी उसका डिज़ाइन कोई नहीं है, उसका डिज़ाइन कोई नहीं। अच्छा, यानी इससे फिर ये भी होगा कि वो दूसरों के मुकाबले में अपनी इंफरादियत भी पैदा नहीं कर सकेगा। जी ऐसे ही, ऐसे डिज़ाइन से ही उसकी इंफरादियत पैदा होगी, उससे इंफरादियत पैदा हो जाएगी, और इसी से फिर आपका जो एक साहिब असलूब होना है वो उसी से फिर ज़ाहिर होगा। लेकिन इसमें जो बुनियादी बात है वो ये कि सिर्फ डिज़ाइन काफ़ी नहीं होता। मसलन आप अगर साहिब असलूब होना चाहते हैं तो आपको अच्छा कपड़ा भी चाहिए, जिस पर के सिलाई आप करें तो वो फिर आपको लुत्फ़ भी आए, और उसके बाद फिर उस पर आप जब डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करते हैं, उसका इतलाक़ करते हैं, तो फिर वो एक ऐसी शाकार चीज़ बनती है कि जो कि मिसाल यानी वो मुनफरिद भी हो और देरपा भी हो। अब इसमें तीनों पर हम अलग अलग से बात कर सकते हैं। ज़ुबान जो है वो देखें, ये एक मैं सोच रहा था कि ज़ुबान का जो एक लिसानी तहज़ीब का हम अक्सर जिक्र करते हैं, एक ज़ुबान की तहज़ीब है, ज़रूरी नहीं है कि जो तहज़ीब का वो हिस्सा जो कि खुदमा से मिलता है, जो क़दामत जो हमारे पिछले लोग जो करते जिसको जो उनका शुगल था,
اسی کو ہم اپنائیں، لیکن اس سے واقفیت بہت ضروری ہے. دیکھیں جو ایک روایت وہ چیز ہے جس روایت وہ مٹی ہے جس میں کہ ہر طرح کی آپ پھلکاری کر سکتے ہیں، بالکل ٹھیک. ہر طرح کے آپ پودے اگا سکتے ہیں، ہر طرح کی آپ اس میں چمن کاری کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ روایت سے ہی آگاہ نہیں ہیں، زبان کا کیا برتاوا رہا مختلف ادوار میں، اس کا روزمرہ کیا رہا، اس کا محاورہ کیا رہا، ضروری نہیں کہ آپ اس کو استعمال کریں، لیکن اس سے واقفیت بہت ضروری ہے. اور جب آپ اس لسانی تہذیب کو جان لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر اس پر آپ اپنا جو عصری ایک رنگ ہے وہ پھر اس کو آپ آزماتے ہیں. مثلا میں دیکھ رہا تھا کہ اب زبان کا جو نیا برتاوا ہے وہ ہمارے پرانے جو لکھی جانے والی زبان تھی، خاص طور فکشن میں جو لکھی جانے والی زبان تھی، ادب میں جو لکھی جانے والی زبان ہے، اس سے کافی حد تک مختلف ہے. آج وہ جو زبان وہ فسانہ آزاد رجب علی فسانہ سرور عجائب میں لکھی گئی یا فسانہ آزاد میں لکھی سرشار نے لکھی، اب وہ زبان تو ہم نہیں لکھ سکتے، لیکن آپ جب اس سے واقفیت حاصل کر لیتے ہیں تو پھر آپ اس سے اگلی منزل میں اس میں ایک تجربہ کرنے کی پوزیشن پہ آپ آ جاتے ہیں. یعنی اگر آپ گریز بھی کر رہے ہوں تو یہ تو پتا ہونا کہ کس سے گریز کر رہے ہیں. آپ جس مٹی میں وہ پودا لگانا چاہتے ہیں تو اس کی خاصیت کا ہی آپ کو علم نہیں ہے. تو ہر مٹی میں ہر طرح کا پودا تو نہیں لگایا جا سکتا. جس طرح اب یہ تو ایک الگ سے ایک بات ہے کہ میں اب لاہور میں دیکھتا ہوں کہ وہاں پہ پیپل کے درخت بہت زیادہ ہیں. تو میں دوست سے بات کر رہا تھا کہ یہاں پہ اسلام آباد پنڈی پوٹھوہار میں برگد بھی مل جاتا ہے اور وہ بھی درخت، لیکن پیپل نہیں ملتا. حالانکہ پیپل تو اتنا زیادہ تیزی سے خود بخود بڑھنے والا پودا ہے کہ وہ وہاں پہ دیواروں میں اگاتا ہے. اگر جائیں اپنا وہ جو ہے ایک پنجاب کا وہ جو حصہ ہے جس میں یہ سارا درمیانی میدانی حصہ جو ہے اس میں تو وہ بالکنیوں میں اور چھتوں پر وہ جناب پودے اگے ہوتے ہیں، اتنا زیادہ فراوا ہے وہاں پہ. تو یہاں پہ وہ نہیں، یہاں کی مٹی اسے قبول نہیں کرتی. تو اسی طرح سے آپ کو اس مٹی کی خاصیت کا علم ہونا چاہیے تاکہ اس میں آپ اسی مناسبت سے پھر چمن کاری کر سکیں. بالکل. تو زبان کا جو تہذیب ہے اس سے آشنائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ اس روایت جس پہ آپ جس کے آپ امین ہیں، جس کی آپ ایک تسلسل کا حصہ ہے اور جس میں آپ نے نئے تجربات کرنے ہیں، وہ کیا رہی، اس کی تاریخ کیا رہی اور اس کی تاریخ میں مختلف جو فیزز آئے وہ زبان کے حوالے سے، اس کے برتاوے کے حوالے سے وہ کیا رہے. پھر آپ آتے ہیں اپنے اثر کی طرف، کیونکہ آپ نے تو اصل میں تو اپنے اثر کو ہی اپنے ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے، آپ اپنے اثر کے ہی جواب دہ ہوتے ہیں. تو اب عصری جو محاورہ ہے وہ بالکل ایک میرے ذہن میں آ رہا تھا، جس طرح میں ایک جگہ دیکھ رہا تھا کسی اشتہار میں، اس میں وہ کہتا ہے کہ جی میری بس ہوگی یا کیا سین چل رہا ہے. اب بظاہر تو یہ بالکل ایک عامیانہ سے اور بازاری سے ایک ایکسپریشن لگتے ہیں، لیکن یہی وہ زبان ہے جس سے آپ کا ادبی اظہار بھی نمو پائے گا، اسی سے آپ کی ادبی زبان بنتی ہے. اسی کیونکہ ماحول میں اس کی جو کمیونیکیشن ہے وہ زیادہ ہے نا، کمیونیکیشن زیادہ ہے اور یہ آپ کے ماحول سے جڑی ہوئی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کے جو ایک فطری عناصر ہیں جو آپ کے ماحول کے، ان سے ہی پھوٹے ہیں. یہ کاری کو قریب کرے گی، کاری کو آپ کے قریب کرے گی اور آپ کو خود بھی اپنے جو ایکسپریشن میں زیادہ طاقتور اور واضح کرے گی. تو زبان کے برتاوے کے لیے آپ کو اس کی روایت سے آگاہ ہونا بہت ضروری ہے. اس کے لیے آپ اپنے کلاسک پڑھتے ہیں. پھر آپ کو جو اپنا عصری مزاج ہے زبان کا یا عصری برتاوا ہے اس کو دیکھنے کی بھی بہت ضرورت ہے، اس پہ بھی آپ کی نظر ہونی چاہیے. تبھی آپ پھر ایک ایسی زبان لکھ سکیں گے جس میں روایت کی چاشنی بھی ہو، وہ جو صدیوں کا ایک تجربہ ہے اس کا بھی رس اس میں گلا ہوا ہو، اور اس سے پھر آپ ایک کچھ شیریں ایک چیز تیار کر سکتے ہیں. تو زبان کے حوالے سے میرا یہ ایک موقف ہے. اسی طرح سے اب نثر ہے. نثر سے مراد یہ ہے کہ آپ
زبان کو جب اپنے ادبی اظہار کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس میں کس طرح سے آپ لفظوں کی نشست و برخاست کو اپنے اثر سے جوڑتے ہوئے اس سے ایک خاص پیرایا تیار کر لیتے ہیں. تو وہ زبان کے گہرے ادراک کے بغیر، اس کے شعور کے بغیر آپ یہ نثر نہیں پیدا کر سکتے، نہیں بنا سکتے. تو زبان سے آپ نے نثر بنائی اور آپ نے اپنا جو خاص ایک میدان ہے، چاہے وہ تنقید ہے، چاہے وہ افسانہ ہے، چاہے ناول ہے، تینوں میں تین الگ طرح کی نثر استعمال ہوتی ہے. یعنی جو آگے تفصیلی عناصر ہیں فکشن کے یا اسلوب کے وہ تو بعد میں آئیں گے، لیکن جو بنیادی ایک نثر لکھنے کی خصوصیت ہے وہ یعنی عمومی زبان کو نثر میں ڈھالنے کی، اس کا ادبی وہ یعنی ادبی پیرایا اس کا بنیادی بن جائے اور وہ یعنی قابل قرأت ہو، پڑھی جائے، وہ جسے ہم ریڈیبلٹی کہتے ہیں، وہ پیدا کرنا تو بنیادی بات ہے. جو ادبی اظہار کی جب آپ بات کرتے ہیں اس میں صرف لفظوں کا جو ایک لغوی جو ایک مطلب ہے وہی نہیں آتا، بلکہ اس میں بہت سے استعارے اور علامتیں اور بہت ساری اس میں روزمرہ ہے، اس میں بہت ساری محاورے شامل ہو جاتے ہیں، معاملات شامل ہیں. ان سب کو شامل کر کے پھر آپ اس سے ایک نثر ڈیولپ کرتے ہیں اپنی خاص، یہ اپنا ایک برانڈ بنانے کے لیے. لیکن برانڈ تب تک نہیں بنتا جب تک آپ اس میں اپنی انفرادیت کا رس نہیں گھولتے. اور وہ یہ ساری کی ساری جو بات ہماری ہوئی یہ بنیاد کرتی ہے ریاضت پر. یہ بالکل ایسی بات ہے کہ اگر آپ گاڑی کو چلانے کے لیے لٹریچر پڑھتے ہیں، کلاسیں اٹینڈ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گاڑی چلا سکتے ہیں. گاڑی جو ہے وہ یا ٹائپنگ ہے یا اس طرح کے جو عملی جو اسکل ہے، جو فنون کا جو عملی حصہ ہے وہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے. تو جب تک آپ اسے عملی طور پہ، اب اس میں جو عملی ریاضت ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے. آپ روایت کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس کا ایک شعور بھی آپ کو مل رہا ہے، آپ جدید جو اثر کا ایک اظہاریے ہیں اس سے بھی آپ آگاہ ہو چکے، لیکن جب تک آپ اس کو برتنے کے لیے اس مشق سے نہیں گزرتے، آپ اس میں ایک جو ردم ہے، ردمک نثر جو ہے وہ زبان کا ایک ردمک اظہار بھی ہوتا ہے. جس طرح ایک اچھے کیا بلکہ ہر شعر میں ایک خاص ردم کا خیال رکھا جاتا ہے جسے بہر بھی کہتے ہیں، اسی طرح سے ہر اچھی نثر جو ہے اس کا ایک ردم ہوتا ہے اور وہ صرف اور صرف ریاضت سے آتا ہے. آپ کا قلم اتنا گھس جاتا ہے ریاضت کرتے ہوئے کہ وہ خود بخود ایک خاص زاویے سے پھر آپ اس کو ٹھیک ہے. یہ جو ردم کا لفظ آپ نے استعمال کیا ہے اس پہ تو سوال ہے، یہ جو میں اپنے اکثر نثری نظم والے دوستوں سے بھی جو ہے وہ کرتے ہیں. خوبصورتی، جمالیات، یہ اور لفظ ہیں بہت سارے. اس کی اور مثال ہم لیتے ہیں. مثلا ایک نغمہ ہے تو وہ چاہے وہ بحر میں ہے یا نہیں ہے، اس سے قطع نظر. بہت سارے ایسی ہماری پرانی شاعری ہے، شاید صوفیہ کی بھی، کہ جو اس طرح سے ہماری پابند جو ایک وہ ہے ڈھانچے ہیں اس میں شاید وہ نہیں آتی. تو ایک نغمہ ہے اور اس کو آپ بغیر میوزک کے جب وہ گاتا ہے گلوکار، تو وہ لفظوں کی جو لفظوں کا جو نشست و برخاست ہے، جو اس کا اتار چڑھاؤ ہے، اس سے وہ ردم پیدا کرتے ہیں. وہ بحر میں نہیں ہوگا لیکن راگ میں تو ہوگا. ہاں ٹھیک ہے، راگ میں ہوگا. راگ میں ہاں ہاں. اب راگ بھی ایک طریقہ ہے، ٹھیک ہے، ایک معروضی طریقہ ہے. آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ فلاں راگ میں اور فلاں راگ میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ بتا سکتے ہیں کہ اب راگ خراب ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. تو کوئی نہ کوئی معروضی پیمانہ تو آپ رکھتے ہیں نا. یہ ٹھیک ہے، آپ نے ڈھولک پیچھے سے ہٹا دی، ٹھیک ہے، آپ نے بیٹ ختم کر دی، جو کچھ بھی کر دیا، لیکن راگ تو موجود ہے نا. جی راگ موجود ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی آہنگ ناپنے کا پیمانہ آپ کے پاس موجود ہے. لیکن اچھی نثر جو ہے وہ سیمیٹریکل ہوتی ہے، اس میں ایک خاص کمپوزیشن ہوتی ہے. اس کمپوزیشن کا اہتمام کرنا یہ آپ کے تجربے پر منحصر ہوتا ہے، یا آپ کے لکھنے کے تجربے پر اور پڑھنے کے تجربے پر منحصر ہوتا ہے. سو آپ نے ایک سیمیٹریکل کمپوزڈ زبان لکھنے کا جو گر حاصل کر لیا، اس کو ہم نثر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں آپ اپنی انفرادیت کا ایک رنگ بھرتے ہیں اور
اس سے پھر آپ اس کو ایک خاص ڈیزائن دیتے ہیں. اب وہ میں اب پچھلے دنوں میں ایک ہمارے فرینچ کے ایک ناولسٹ ہے فوسے، جس کو میرے خیال میں چند سال پہلے نوبل پرائز بھی ملا تھا. تو میں ان کی نثر دیکھ رہا تھا اور وہ مجھے بہت ہی مختلف لگی. یعنی کہ وہ ایسی نثر ہے، انہوں نے ایک ایسا تجربہ کیا کہ ہم ایک کچی نثر لکھتے ہیں. ہم جو گفتگو کرتے ہیں تو اس میں چیزوں کو ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور فکروں کو توڑ رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات اس کی جو ایک لاجیکل ایک سیکوینس ہے اس کو بھی مینٹین نہیں کرتے، چیزوں کو آگے پیچھے بیان کرتے ہیں. اب جو ہمارے ہاں جو ایک اچھی نثر کا جو تصور ہے وہ ایک لاجیکل سیکوینس میں لکھی قواعد کے مطابق ہو اور اس کا لاجیکل سیکوینس ہو کہ جو چیز پہلے آنی چاہیے وہ پہلے آئے، اور یہی ہمارا ایک عام طور پہ تصور بنتا ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک جس طرح وہ جاپانی ایک فن ہے نا جس میں شکستگی کو بھی انہوں نے ایک فن کا درجہ دیا کہ جو بظاہر جو چیزیں ٹیڑھی میڑھی ہوتی ہیں اور وہ ٹوٹی پھوٹی سی ہوتی ہیں اور اس طرح زوال آمادہ ہوتی ہیں، یا جس طرح وہ خزاں کو بھی خوبصورتی کا ہی ایک سور سمجھتے ہیں. تو اسی طرح سے انہوں نے ایک ایسی نثر کا تجربہ کیا جو مجھے بہت عجیب لگا. کیجول جو ہے، بالکل کیجول، اور اس کیجویلٹی میں انہوں نے ایک بڑی ذہانت کے ساتھ اس کے اندر ایک سسٹم پیدا کیا کہ اسی کیجویلٹی کو انہوں نے ایک اپنے نظام بنا دیا، ڈیزائن بنایا اور اس کو اپنی ایک رنگ دے دیا، اور وہ ایک بالکل ایک مثال ہمارے سامنے پیش کر دی کہ نثر ایسے بھی لکھی جا سکتی ہے. تو یہ آپ نے بھی نئے ناول میں کوشش کی ہے ہلکی سی؟ میں بھی کوشش کرتا رہتا ہوں. آپ نے بھی اپنے نئے ناول میں؟ میرا بھی اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ دیکھیں جس طرح آپ بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس میں آپ ان تمام لوازمات کا اہتمام نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اور جو ضروری ہوتی ہیں لکھنے میں. لیکن آپ بعض کا تو آپ دیکھیں بہت اچھے اسپیکر ہوتے ہیں، ان کے ہاں ایک بات کرنے کا ان کے بات کرنے میں ایک ایسا سمندر کی لہر کی طرح کا فلو ہوتا ہے. سمندر کی آپ لہر دیکھیں نا اس میں بھی ایک ردم ہوتا ہے، ویسے چڑھتی ہے اوپر جیسے بھی بہتی ہے. تو وہ اسی طرح سے آپ کے نثر میں بھی ایک اس طرح کا ایک فلو بن جاتا ہے کہ جو کہ بعض اوقات ان لوازمات کو آپ استعمال کرتے ہیں یا بعض اوقات نہیں بھی کرتے. تو میں نے آپ کو مثال دی ہے بھی جو ہمارے فرانسیسی لکھنے والے ہیں ان کے، تو لیکن کوئی بھی ہو سکتی ہے. مجھے یاد آ رہا ہے کہ قرۃ الحیدر نے ہماری جو بہت بڑی لکھنے والی ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ نثر ایسی ہونی چاہیے کہ جیسے بارش موسلادھار بارش ہوتی ہے کہ وہ برستی چلی جاتی ہے اور وہ ہر چیز کو بھگو دیتی ہے. تو یہ بیانے میں بھی اطلاق ہوتا ہے اس بات کا. لیکن ایک اچھی نثر وہ ہے کہ جو ایک سیدھی لائن میں نہ لکھی گئی ہو، اور وہ بالکل جس طرح آپ کے جذبات کا ارتعاش ہوتا ہے اس طرح اس کے اندر سارے ارتعاشات بھی موجود ہیں. مثلا جس طرح ایک سر ہے تو وہ خالی ایک جو سر ایک اٹھائے گا گلوکار تو وہ بالکل ایک ایسا شخص کی طرح ہے جو برہنہ ہو، تو اس کے ساتھ سرتیوں کا ایک پورا ملبوس ہوتا ہے، ایک جالا سا ہوتا ہے، جالنے سے لڑکی ہوتی ہے، اس سے اس کے اندر ایک چمک اور وسعت اور گہرائی اور ایک خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. ڈیٹیلز جو اس کی جو اس سے باہر نکلی ہوتی ہے، جو اس لائن سے باہر نکلی ہوتی ہے. مثلا آپ کے جو قواعد پڑھائے جاتے ہیں، دیکھیں قواعد کو جاننا اور ماننا بہت ضروری ہے، اور اسی سے پھر آپ اس کے اندر ویریشنز پیدا کرتے ہیں. ان ویریشن سے پھر وہ ایک اچھی نثر یا آپ کا اپنا ایک اسلوب بنتا ہے. ٹھیک. تو ایک فکشن نگار کو ایک روایت سے آگاہ ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک. اس روایت کے ساتھ پھر اپنا جو اصلی شعور ہے، زبان کا برتاوا جو ہے، اس پر بھی اس کا ایک موقف ہونا چاہیے. اب آپ جو اردو لکھ رہے ہیں آج کل، زیادہ تر جو اردو لکھی جاتی ہے، جو محاورہ بولا جاتا ہے، ان میں سے بعض کا مجھے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے ہم اس روایت کو ہی نقل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. روایت کو دیکھیں، یہ سارا اٹیچمنٹ اور ڈٹیچمنٹ کا معاملہ ہے کہ آپ روایت سے جڑتے ہیں، اتنا جڑ جاتے ہیں کہ آپ اس کا حصہ بن جاتے ہیں، اور پھر آپ اس سے ارادی اختیار کرتے ہیں، اور یہ ڈٹیچمنٹ کا عمل ہے. اور اسی سے پھر آپ اس کی روشنی، اس کی طاقت
آپ کی جڑیں اس کے اندر ہیں، لیکن جو پودا ہے وہ ہر پودے کا اپنا ایک رنگ ہوتا ہے. مطلب استفادہ کرنا ہے، پورنے کے اوپر نہیں لکھنا. تو بعض کا ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ اسی روایت کو ہی نقل کر رہے ہیں، پورنوں کے اوپر جیسے لکھتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا جو اصلی شعور ہے وہ بہت طاقتور ہو، اور اسی سے پھر آپ اس کے اندر ویریشنس پیدا کرتے ہیں، اور آپ اس نثر اس میں کنٹریبیوشن کر رہے ہوتے ہیں. تو فکشن نگار کو اپنے اصلی جو ایک زبان کا برتاوا ہے اس سے بھی آگاہ ہونا چاہیے، روایت سے بھی آگاہ ہونا چاہیے، اور پھر اس برتاوے کو، اس روایت کو کے امتزاج سے پھر اس کو ایک ادبی اظہار جو اپنا ایک اس کو تیار کرنا چاہیے، اور اس میں پھر وہ اپنی ایک خاص انفرادیت، لیکن وہ انفرادیت کی جو منزل ہے وہ میرے خیال میں بہت بعد میں آتی ہے. لیکن وہ ظاہر ریاضت کے بعد پاسبل تو ہے، یعنی راستہ یہی ہے، راستہ یہی، اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. اس کا جس کو زبان نہیں آتی زبان وہ اچھی نثر نہیں لکھ سکتا. جو اچھی نثر نہیں لکھ سکتا وہ اپنا اسلوب اس سے صاحب اسلوب ہونے کی توقع ابس ہے. اگر وہ اپنا اسلوب پہ زور دیتا بھی ہے، وہ ڈیزائن بناتا رہتا ہے، لیکن اس کو پیچھے طاقت کپڑے سینا نہیں آتے، ایسے ہی نہ اس کی لائن سیدھی ہے سلائی کی، اور نہ اس کی وہ مضبوطی ہے، اور نہ کپڑا اس کا کپڑا اچھا ہے، تو وہ ساری کی ساری اس کی محنت اکارت ہے. مطلب وہ وقتی طور پہ لگے گا بھی تو اس میں دیر پا خصوصیت نہیں ہے نا، نہیں ہوگی، کیونکہ میٹیریل جس پہ وہ بنا رہا ہے وہ پکا نہیں ہے. تو آپ نے بڑی اچھی یعنی تمثیل کے ساتھ ان تینوں سٹیپس کا اظہار کر دیا. اور یہ بہت اچھی بات آپ نے جو میرے لیے خاص طور پہ اچھی ہے وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر جو فکشن نگار ہے وہ نثر نگار ہوتا ہے، تو پہلے تو اس کو نثر لکھنی آنی چاہیے. فکشن کے جو معاملات ہیں اس سے آگے کا سٹیپ ہے. تو اگر آپ کی نثر ہی پڑھے جانے کے قابل نہیں ہے، یا اس میں کوئی نثر کی خوبی نہیں ہے، تو اس میں فکشن کی خوبی بھی پیدا نہیں ہو سکتی. تو یہ میرے خیال میں ہمارے جو طالب علم ہیں، نئے لکھنے والے دوست خاص طور پر، یا پرانے لکھنے والے بھی ایسے جو صاحب اسلوب بننا چاہتے ہیں، جو پڑھنے والا ہے وہ بھی پرکھنا چاہتا ہے فکشن کے فن پارے کو، تو اس کی زبان، اس کا اسلوب اور اس کی نثریت ہے، یا اس میں ادبی چاشنی جو ہے اس کا اندازہ ان باتوں سے لگا سکتا ہے. تو امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گی.